करीना कपूर के नाम से मुतासिर होकर इसने बेबो अपना नाम रखा और बेबो नाम रख के टिकटॉकर बन गई। 2 मुकदमा जब दर्ज हो गए थाना साहिल और दरख्शां में, तो इसने फिर ये कहा कि मैं चोरनी मशहूर हूँ। डिफेंस में जो है ना बड़ी पार्टियों में जाना शुरू किया और रात को एक पार्टी से बाहर निकली, मुखबरी इसकी हो चुकी थी, लिस्ट पुलिस के पास मौजूद थी। बाबरा को जब गिरफ्तार किया गया तो इसने थानेदार को हर तरह की ऑफ़र की। टिकटॉकर जो है ना ये हर चीज़ दाव पे लगाते हैं शोहरत और दौलत की खातिर, और जब फंस जाते हैं तो दोस्तों आज मैं आपको कराची के ऐसे वाक़यात बताने जा रहा हूँ जिनमें मॉडलिंग, फिर उसके बाद टिकटॉकर्स बन जाना, ये एक अलग गुफ्तगू है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात ये है कि शोहरत की बुलंदियों को जब आदमी छूने लगता है ना, तो शायद वो इज़्ज़त, शोहरत, दौलत, इसके भाव में ये देख नहीं सकता कि जराइम में और शोहरत की बुलंदियों में कितना फ़र्क है। नाज़रीन, कराची के पॉश एरियाज़ में क्लिफ्टन, डिफेंस, शाह फैसल, अब ये लियारी से शुरू होके और डिफेंस तक के मामलात जो हैं, नाज़माबाद भी शामिल कर लें, इन इलाक़ों में जितनी कहानियाँ मंशियात की थीं, असलहे की थी, कत्लो गारतगरी की थी, या इनमें जो गैंग्स ऑपरेट करते थे उनमें एक नया इजाफा। ये वो तो गैंगस्टर्स तो थे अपनी जगह पे, वो तो बदमाशी का एक अजीब अंसर था। और वो 3-4 अदवार तो आई विटनेस अकाउंट है मेरा कि उन अदवार में सियासी तौर पर भी उनको सरपरस्ती भी की गई, तक़वियत, शराकत दारी और हर तरह की सपोर्ट दी गई। ये अपनी जगह पे है। अब आप ये देखें कि हमने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में जो मरकज़ी मुल्ज़िम था अरमग़ान, उसके दोस्त शिराज, साहिर हसन, इनके मामलात जो डिटेल आपको बताई, उसमें मंशियात की बहुतात थी। इस्लामाबाद से कराची और कराची से बैरून मुल्क और अंदरून सिंध, ये जो मंशियात का फैला हुआ नेटवर्क था, इस नेटवर्क में करोड़ों रुपए की आमदन जो है वो पुलिस ने अपनी तफ्तीश में बताई। इस ग्रोह में जिसमें मुस्तफ़ा आमिर नौजवान कत्ल होता है, ये सारे के सारे ग्रोह में बिल्कुल नौजवान ऐसे लशपश जो बड़े घरानों के सपूत थे वो शामिल थे। और मंशियात का धंधा जो वीड का करते थे, ये काश्त की हद तक भी। मंशियात की स्मगलिंग और चीज़ है, अर्निंग और चीज़ है, मंशियात नोशी और चीज़ है। मंशियात फरोशी के नेटवर्क का बाकायदा हिस्सा थे ये लोग। आज जो मैं 2 वाक़यात आपको बता रहा हूँ, इसमें मंशियात भी इन्वॉल्व है, डकैती चोरी भी इन्वॉल्व है, जिस्म फरोशी के धंधे से भी किसी न किसी तरह इनका नाता जुड़ता है। तो एक वाक़या नाज़रीन एक ऐसी ख़ातून का है, टिकटॉकर का, पहले मॉडल थी फिर टिकटॉकर बन गई, जिसका नाम है बाबरा। वो सोशल मीडिया पर बेबो बलोच के नाम से मशहूर है। लेकिन वो पसे पर्दा जो मामलात निकले हैं और रंगे हाथों उसको गिरफ़्तार किया है। रात के आखिरी पहर पुलिस ने, कराची का एक इलाका है जहाँ की ये ख़ातून है, गुलशन की रहने वाली है, और इसके वालिद थे मोहम्मद लांझा बलोच। लांझा बलोच जो थे ना, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई जराइम पेशा नहीं थे, उनके ख़ानदान में कोई नाज़रीन ऐसा नहीं था। लेकिन ये बेबो बलोच जो है, इस पे चोरी के मुकदमात भी दर्ज हैं। कराची के 2 थाने दरख्शां और साहिल, दोनों बड़े पुलिस स्टेशन हैं, वहाँ इसके ख़िलाफ़ चोरी के मुकदमात दर्ज हैं। चोरी के अलावा जो है ना वो मंशियात का मुकदमा अब आइस इससे बरामद हुई है। और जो आइस है वो नाज़रीन ये न सिर्फ खुद पीती थी बल्कि ये फ़रोख्त भी करती थी बड़ी बड़ी पार्टियों में जाकर। टिकटॉकर तो थी, मॉडल थी, मॉडल के तौर पे बड़ी पार्टियों में जाना मुश्किल नहीं होता, वहाँ ये परफॉर्म करती थी। और पहले ये उनके साथ बैठ के, उनके जो साथी थे, दोस्त अहबाब, मेल और फीमेल, दोनों के साथ बैठ के पहले पीती थी, बाद में इसने सप्लाई शुरू कर दी इसकी।
آئس بیچتی تھی۔ اب کہتی یہ ہے جو اس نے باقاعدہ تفتیشی رپورٹ پولیس نے تیار کی ہے، کراچی کی پولیس نے، اس نے کہا ہے کہ میں نے ایف اے تک تعلیم حاصل کی، 2007 میں نے ماڈلنگ شروع کی تھی، میرے والد نے میری والدہ کو طلاق دے دی اور طلاق کے بعد 2020 میں وہ فوت بھی ہو گئے، لیکن دوسری شادی بھی کی تھی انہوں نے، والدہ نے بھی دوسری شادی کی تھی۔ 2017 میں اس کی والدہ نے دوسری شادی کی تھی اور والدہ کے جو دوسرے شوہر تھے اس سے اس کے 2 بچے، اس کی والدہ کے 2 بچے پیدا ہوئے تھے۔ یہ کہتی یہ ہے کہ گھر میں ماحول اچھا نہیں تھا اور میرا ان سوتیلے بہن بھائیوں سے جھگڑا تھا اور اکثر ہم لڑائی جھگڑا کرتے تھے، تو میں نے جو ہے گھر سے باہر نکل کے ایک فلیٹ جو ہے اس میں سکونت اختیار کر لی، مسلم کمرشل میں اپنا فلیٹ، ایک علاقہ ہے بڑا مشہور مسلم کمرشل، وہاں فلیٹ لیا اور وہیں شفٹ ہو گئی، تنہا رہتی تھی، ماڈلنگ کرتی تھی، ماڈلنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا سوشل میڈیا پر ٹک ٹاک پر ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ اب ناظرین یہ جو کہتی ہے نا کہ بیبو بلوچ، یہ اس نے اپنا نام بیبو بلوچ 2 وجوہات کی بنا پہ رکھا۔ ایک تو ناظرین پہلی وجہ جو ہے نا بیبو بلوچ رکھنے کی وہ تو یہ ہے کہ اس کے بابرا کا نام جو ہے نا، اس کا اصل نام بابرا، اس سے اس کے خلاف 2 مقدمات درج ہوئے تھے۔ 2 مقدمات جب درج ہو گئے تھانہ ساحل اور درخشاں میں، تو اس نے پھر یہ کہا کہ میں چور نہیں مشہور ہوں، چور نہیں تھی نا، تو اس نے کہا کہ ایک طرف تو میرا نام جو ہے نا میں بدل لوں گی تو مجھے سیکیورٹی مل جائے گی۔ اب اس نے نام تو بدلا چوری کے خوف سے کہ چور نہ کہلوائے، لیکن یہ نام جو ہے نا وہ بہت مشہور اور اعلیٰ پائے کی جو بالی ووڈ کی اداکارہ فنکارہ ہیں کرینہ کپور، ان کا فلمی نام جو ہے نا وہ بیبو ہے۔ کرینہ کپور کے نام سے متاثر ہو کر اس نے بیبو اپنا نام رکھا اور بیبو نام رکھ کے اسی نام سے مشہور ہو گئی، ٹک ٹاکر بن گئی۔ اب یہ جب ٹک ٹاکر بن جاتی ہے تو یہ اس نے ڈیفنس ایسا پوش ایریا، کراچی کا ڈیفنس سب سے پرانا ڈیفنس، وہاں اس نے ڈیفنس میں جو ہے نا بڑی پارٹیوں میں جانا شروع کیا اور منشیات کی سمگلنگ شروع کر دی، منشیات کی سپلائی کرتی تھی، پھر چوری چکاری بھی فنکشنز میں جا کے بھی چوری چکاری کرتی رہی، اور زیادہ تر جو ہے نا نوجوان نسل میں اس نے یہ منشیات کی جو سپلائی ہے اس کا دھندا شروع رکھا اور طویل عرصے تک رکھا۔ اس نے خود تسلیم بھی کیا اور کراچی پولیس کی طرف سے جو رپورٹ تیار کی گئی اس میں یہ شامل ہے کہ جو کراچی کی اسپیشل برانچ ہے اس اسپیشل برانچ نے یہ بی کیٹیگری میں اس کا نام ڈال دیا ہے۔ ناظرین یہ 4 کیٹیگریز ہوتی ہیں منشیات کی، اے بی سی اور ڈی، 4 کیٹیگری منشیات کی، مقدار کے اعتبار سے، اصل میں تعداد کے اعتبار سے۔ اور ناظرین اگر آپ کو ہمارا ایک پرانا یاد ہو، بہت پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں یہ کہا تھا، بتایا تھا میں نے آپ کو کہ ابتدا میں نا یہ غنڈہ ایکٹ جو لگا تھا اس میں بستے ہوتے تھے، بستہ الف، بستہ بے، بستہ جیم، بستہ، یہ جو 4 بستے تھے، اب یہ 4 بستے ماڈرنائز ہو گئے، جدید ٹیکنالوجی کے تحت ان کو کیٹیگریز میں تبدیل کر دیا گیا، اور یہ کیٹیگری ہر جرم کی الگ ہے۔ قمار بازی ایکٹ کے تحت اے بی سی ڈی ہے، منشیات ایکٹ کے تحت اے بی سی ڈی۔ یہ قتل جو ہے نا یہ اے بی سی ڈی نہیں ہوتا، اس میں ہائپ اگر کریٹ ہو جائے تو اسے ہائی پروفائل مرڈر کہتے ہیں، لیکن یہ جو سوشل کرائم ہوتا ہے نا اس میں کیٹیگریز ہیں۔ اب اس کو بی کیٹیگری یعنی اے میں وہ لوگ فال کریں گے جو زیادہ مقدار میں ہیروئن کے بیپاری ہیں، سپلائی کرتے ہیں۔ سی اور ڈی میں منشیات نوش جو ہوتے ہیں، منشیات فروش نہیں ہوتے، وہ سی اور ڈی میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ کیٹیگری ہے۔ یہ خاتون جو تھی بابرا، بیبو بلوچ، اسے بی کیٹیگری میں رکھا تھا اسپیشل برانچ نے۔ یہ کہتے یہ ہیں جی کہ رات کو ایک پارٹی سے باہر نکلی، مخبری اس کی ہو چکی تھی، لسٹ پولیس کے پاس موجود تھی۔ اچھا آج کل پورے پاکستان میں جو ہے نا وہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف جو ہے نا بہت بڑے پیمانے پہ آپریشن شروع کیے گئے، کاروائیاں ہو رہی ہیں۔ پنجاب میں تو سی سی ڈی نے جو ہے نا وہ تو ان علاقوں میں مار کر لی ہے، وہاں آپریشن کر لیا ہے جہاں کے نام ہی ہم نے نہیں سنے ہوں گے۔ چھوٹے چھوٹے علاقوں سے بھی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، پکڑا جا رہا ہے، اشتہاریوں کے فرشتے جو ہیں وہ ان تک آ گئی ہیں، اور یہ ایکسچینج ہو رہا ہے پورے صوبوں میں۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ پنجاب سے جو کوئی بندہ ہے وہ بلوچستان میں جا کے خیبر پختونخوا میں، سندھ میں پناہ لے لے، روپوش ہو جائے، یہ پاسبل نہیں۔ اب آپس میں ایکسچینج کرتے ہیں۔ تو کراچی کی اسپیشل برانچ نے جو فہرست کیٹیگری بی میں دی تھی
اس میں یہ خاتون فال کرتی تھی، بیبو بلوچ رات کو ایک فنکشن سے نکلی، پولیس کو پتہ تھی، راستے میں ناکا تھا، روکا، اس سے آئس برآمد ہوئی۔ اس حد تک تو یہ معاملہ اس کا ٹھیک ہے، اس سے آئس برآمد ہوئی، اس نے اقرار جرم کر لیا اور کہا جی کہ میں یہ آئس کا کاروبار کرتی ہوں۔ پھر پولیس نے ایک مقدمہ درج کیا تھانہ درخشاں میں، یہ ثناء اللہ اس کا مدعی استغاثہ، پولیس کا تفتیشی ہے تھانہ درخشاں کا، اس نے اپنے ملازمین کے ہمراہ رپٹ نمبر 26 درج کی ہے، اور 2 بجے رات کو روزنامچے میں یہ لکھا ہے کہ میں گشت پہ تھا اپنے سپاہیوں ساتھیوں کے ساتھ، تو مجھے اطلاع ملی کہ یہ اس طرح آ رہی ہے، اس کی تلاشی لے گئی، اس سے جو ہے ہم نے آئس برآمد کی، اس نے چھپانے کی مٹھی میں چھپا لی تھی، وہ پھر اسے پرس بھی لیا گیا، پرس میں سے نکلی، وہ منشیات جو ہے نا اس کا مقدمہ انہوں نے درج کر دیا، اور یہ بتایا کہ جی میں جو ہوں محمد لانجہ بلوچ کی بیٹی ہوں اور ٹک ٹاکر ہوں، ماڈل بھی تھی۔ اب ناظرین اس حد تک تو یہ پتہ لگ گیا کہ یہ سپلائی کرتی تھی، لیکن ایک ایسا پہلو ہے جو معاشرتی المیہ کہا جا سکتا ہے۔ ہم نے آپ کو مثال دی ہے، میں نے ابتدا میں آپ سے کہا کہ جی جب یہ مصطفیٰ عامر قتل ہوتا ہے تو قتل انسانی جان گئی، نوجوان بڑا خوبصورت نوجوان تھا، وجیہ عامر جو ہے نا ان کی والدہ نے بڑا کیس اس کا جو ہے نا عدالتوں میں، تھانے میں، پروسیکیوشن میں بہت فائٹ کیا۔ عامر شجاع ان کے والد جو ہیں ان سے بھی ہماری گفتگو کئی بار ہوئی۔ تو ناظرین اس کے پیچھے بھی منشیات کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک نکلا تھا، ارمغان کا، شیراز کا، ساحر حسن کا۔ تو اس طرح کے واقعات جو کراچی میں ہو رہے تھے یہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ جس بچی کا ہم تذکرہ آج خاتون کا کر رہے ہیں، بابرہ کا، بابرہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے اس میں میں نے تھوڑی سی تحقیق کی ہے ذرا ہٹ کے۔ جو ہمارے ہاں خاندانی نظام تھا نا، مربوط خاندانی نظام، اس میں ماں باپ میں سے کوئی، نانی، دادا، چچا، تایا، کوئی بزرگ، وہ بائنڈنگ فورس ہوا کرتا تھا، اور خاندانی نظام کا ربط جو ہے، ارتباط جو ہے، وہ ناظرین بہت مشہور تھا اس سب کانٹیننٹ میں۔ بر صغیر میں خاندانی نظام کا کوئی مقابلہ کہیں نہیں آیا سامنے، اور یہ کہا جاتا تھا کہ اس خاندانی نظام کی بدولت جو ہے وہ ریاست کا، صوبے کا، شہر کا، علاقے کا، بستی کا پورا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے اگر خاندانی نظام ٹھیک ہو۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس خاندانی نظام کی اچھائی بہتری کو نظر کھا گئی کسی کی، اور ہمارے ہاں جو خاندانی نظام ہے وہ اتنا کمزور ہو گیا، اور وہ کمزوری مجھے بابرہ کے اس کیس میں دکھائی دی۔ باپ نے ماں کو طلاق دے دی، دوسری شادی کر لی، ماں نے بیاہ رچا لیا کسی دوسرے شخص سے، 2 بچے پیدا ہو گئے، جو پہلی اولاد ہے اس کا جھگڑا شروع ہو گیا نئی اولاد سے، اور یہ بے راہ روی کی طرف چل پڑے۔ کہتے یہ ہیں کہ یہ جب نئے گھر میں فلیٹ میں گئی ہے تو لڑ جھگڑ کے گئی اپنی سوتیلے بہن بھائی سے، ان سے جو جھگڑا ہوا اس جھگڑے نے ایک بنیاد پکڑ لی، ایک وجہ، ایک سبب کریٹ کر دیا، اور وہ یہ تھا کہ اس کو پہلی بات تو یہ ہے کہ خراجات، نیا فلیٹ لیا ہے تو اس کے لیے، پھر ماڈلنگ یہ کرتی تھی، 2007 میں اس نے ماڈلنگ شروع کی تھی، تو اس عرصے میں اس نے دولت کی ہوس میں، اخراجات کی تکمیل کی خاطر، یا اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے جو پلیٹ فارم منتخب کیا وہ ماڈلنگ کے بعد سوشل میڈیا کا، ٹک ٹاک کا پلیٹ فارم تھا۔ ٹک ٹاکرز کی کہانی قندیل بلوچ سے ثنا یوسف تک، ایک تو انسانی جانوں کا ضیاع ہے، دوسری طرف شہرت پہ جیلسی کا کریٹ ہونا ہے، نیچرل امر ہے، پھر ایک اور معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پرابلم جو ہے وہ اس طرح کی آتی ہے کہ بعض اوقات آپ گھر سے بھی فرار حاصل کرتے ہیں۔ اب یہ گھر سے فرار حاصل کر کے یہ بابرہ عرف بیبو بلوچ جو ہے کہ یہ باہر جاتی ہے، اور باہر جا کے یہ اپنا گھر بار سب بھول جاتی ہے، شہرت اور دولت کی خاطر جو ہے وہ اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہو جاتی ہے۔ اور ایک ناظرین بڑی عجیب و غریب بات جو مجھے پتہ لگی، وہ ایک رپورٹر نے ہمیں، ایک صحافی نے کراچی کے بتائی کہ بابرہ کو جب گرفتار کیا گیا
تو اس نے تھانے دار کو ہر طرح کی آفر، اور وہ ایسی آفرز تھیں کہ دولت لے لو، عزت لے لو، جو مرضی لے لو، میرے خلاف مقدمہ درج نہ کرو یا پرانا ریکارڈ نہ نکلواؤ میرا، مجھے چھوڑ دو۔ جو ٹک ٹاکر ہر حد تک جانے کو، بلکہ ہر حد پھلانگ جانے کو چلا جاتا ہے نا، پھر اس کے بارے میں آپ صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ خدا اس کو ہدایت دے، وگرنہ معاملات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ یہ ٹک ٹاکر جو ہے نا، یہ ہر چیز داؤ پہ لگاتے ہیں شہرت اور دولت کی خاطر، اور جب پھنس جاتے ہیں تو پھر وہاں سے نکلنے کے لیے بھی یہی کام کرتے، پھر ایک نیا داؤ پیچ۔ اس صورتحال میں یہ کتنی ہی بیبو بلوچ، کتنی قندیل بلوچ، کس کا ہم رونا روئیں گے، جو انہوں نے اپنا بیڑا غرق خود جنہوں نے کیا، ان کے بارے میں کیا، انہوں پورے اپنا نہیں کیا، پورے خاندان کی لٹیا ڈبو دی۔ اب ناظرین، یہ جو بیبو بلوچ ہے، یہ آپ دیکھ لیں ٹاپ ٹرینڈ ہے، سوشل میڈیا پہ ہم بھی پروگرام کر رہے ہیں، چل رہا ہے، ہر شخص دیکھ رہا ہے۔ اب بیبو بلوچ کے ساتھ میں نے اس کے والد محمد لانجہ بلوچ کا تذکرہ کر دیا۔ کراچی میں قدم قدم پہ کہیں بیبو بلوچ ہے، کہیں ساحر حسن ہے، کہیں ارمغان ہے، کہیں شیراز ہے۔ یہ لوگ جو منشیات نوشی، منشیات فروشی، سپلائی، سمگلنگ اس حد تک جاتے ہیں، ان کا علاج جو ہے نا، اس کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے، اور ٹھوس اقدامات کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، یہ پوری قوم کے لیے، پورے معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے، حکمرانوں کے لیے، اشرافیہ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری اس سے جان کیسے چھوٹ سکتی ہے۔ معاشرتی بے راہ و روی، انحطاط پذیر ہونا معاشرے کا، اور اس طرح کی حرکات سامنے آنا جو ہے ہم سب کے لیے بہت گہری سوچ کا متقاضی ہے۔